अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं बशीर खटक। अच्छा नाजरीन, आप लोगों से कल के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है अब तक, वो तमाम बातें डिस्कस करनी है, आपके सामने वो तमाम हक़ाइक़ रखने हैं। कल आपने देख लिया कि सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद में क्या हंगामे, क्या लान तान, क्या बेतौकीरी अदालत की, क्या आईनी इदारों के ऊपर क्या कुछ नहीं बोला गया। यानी पीडीएम को अपने सियासी जनाजा अभी नज़र आ रहा है, उनको अपने ताबूत नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से वो अभी इन हरबों पे आगे प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था, इससे पहले भी कहा था, हकीकत में ये फ़ैसला है क्या। इसमें तो कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है ही नहीं, लेकिन ये लोग माहिर इसी डिलेइंग टैक्टिक्स के हैं। आवाम को ये बात कंफर्म होना चाहिए कि नंबर वन, इनके सच और झूठ का आप फ़र्क कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके झूठ सच के ऊपर ज़्यादा हावी होते हैं। किसके? पीएमएलएन के और इस पीडीएम जो 15-16 जमाती एक टोला हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने अज़ाब की सूरत में नाज़िल किया है। नंबर टू, ये डिलेइंग टैक्टिक्स पे यकीन रखते हैं, इनके पास फैक्ट्स नहीं होते, ये डिलेइंग टैक्टिक्स से काम चलाते हैं। यानी अब तक पाकिस्तान अगर 70-75 साल में आगे नहीं बढ़ा तो यही वजह है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स से पाकिस्तान को चला रहे हैं और इससे कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। नंबर तीन, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ वाला फार्मूला चलाते हैं। यानी मैं हूँ तो मुल्क है, मैं नहीं हूँ तो मुल्क और आवाम और जितने भी आईनी इदारे वो किसी काम के नहीं है। यानी इन्होंने अपनी इजारादारी समझे। वाकई इमरान खान की एक एक बात, जितने भी बातें वो रोज़े अव्वल से लेकर आज तक इनके बारे में और हमारे पाकिस्तान की सियासी जितने भी ये अचार पार्टी आप देख रहे, इन सब के बारे में वो जो कुछ भी कह चुके वो हू बहू वर्ड बाय वर्ड ऐसे ही साबित हुए आज तक। रियली मैं एक शेरी होने के नाते सोच रहा हूँ वो सारी बातें एज इट इज़ साबित हो चुके और हो रहे हैं। अच्छा, अब इनके पास आखिरी हरबा क्या रह गया? आखिरी हरबा से मुराद ये वैसे ही नाकाम कोशिश पहले भी इनके थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एक निकम्मा और निकट्टू किस्म के एक हरकत है कि एक हरबा है, कि एक सोच है और माइंड सेट है जो कि आखिरी इस्तेमाल है इनका। अब वो क्या है? वो ये कि अगर आप इस फैसले की रूह से देखें, इस फैसले में ये तो असल में अदालत जो है वो अपने नाम का इस्तेमाल और उनका नाम जो गलत इस्तेमाल किया गया और उनका जो हवाला दिया गया दोस्त मोहम्मद मज़ारी जैसे नालायक शख्स ने, तो ये उसके अदालत अपने उसकी पूछ रही कि आप लोगों ने अगर वहाँ पे असम्बली में कोई भी कुछ भी करना था तो आपने अदालत के फ़ैसले के हवाला क्यों दिया? अदालत के कौन से फ़ैसले में ये लिखा गया है कि आप एक ख़त के ज़रिए, यानी एक पार्लिमानी पार्टी के जो सदर होता है, बल्कि पार्टी का जो सदर होता है, वो पार्लिमानी पार्टी के जितने भी मेंबरान होते हैं, जितने भी एमपीएज़ या एमएनएज़ होते हैं, वो एक ख़त के ज़रिए बग़ैर किसी मशावरत के, बग़ैर किसी उस मेंबरान के नोटिफिकेशन के, बग़ैर इनके साथ डिस्कस किए, बग़ैर इनके साथ मीटिंग, कैसे आप इसको एक ख़त के थ्रू, वो भी जस्ट रिसीव्ड के नाम से, यानी दोस्त मज़ारी ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जस्ट रिसीव्ड, अगर अभी अभी रिसीव हुआ, दरवाजे बंद थे, कोई बंदा स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहे कि वो आए आपको ख़त दिया है, आपने तो जेब में ख़त लाए हैं जब आ रहे थे, तो लिहाजा और इसी वजह से वो उस दिन लेट आए थे। अगर आप देख ले तो आपको मैंने बताया था, आपको मैंने दिखाया था लाइव, जिस दिन ये मामला हो रहा था, असम्बली में ये वोटिंग हो रही थी, तो उस दिन आपने देखा था, 22 जुलाई की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ तारिक बशीर चीमा लिखते हैं, सॉरी बोलते हैं कि वो पीएमएल क्यों का ही है, वो कहते हैं कि वो 21 जुलाई के रात को शायद लिखा है और जरदारी के ही कलीदी किरदार है, उन्होंने ही ये ख़त कई ड्राफ्ट किया हुआ है और इसके ड्राफ्टिंग में उन्हीं का हाथ है। तो लिहाजा इसका मतलब ये है, मेरी बात जो आपको मैंने की थी पिछले वीडियो में, कि वो बेचारा तो मरा हुआ शख्सियत है, चौधरी शुजात, यानी वो तो मरा हुआ है, उसके दिमाग या उसके मामलात कहाँ पे काम करते हैं, वो उसकी तो बात किसी को समझ नहीं आती। अभी इस जो बेचारे की बीमारी की हालत है, जब बेचारे की ज़ोईफ़ुल उम्री है,
تو اس طرح کے معاملات اگر دیکھا جائے تو یہ تو کلیئر کٹ میز کی زرداری کا خط ہے اگر دیکھا جائے. اسی وجہ سے وہ بھاگ گیا، اتنی بڑی ایشو سے وہ بھاگ گیا. تو آپ نے پی ڈی ایم کی کانفرنس دیکھ لی. پی ڈی ایم کے کانفرنس میں کیا ہوا؟ پی ڈی ایم کے کانفرنس میں صرف اور صرف ججز کو، آنریبل ججز کو، سپریم کورٹ جیسے ادارے کو، یعنی اس کو دبانے کی، اس کو پریشرائز کرنے کی، اس کے اوپر واقعی گند پھینکنے کی، یہ بھی توہین عدالت کے زمرے میں ہے. اس کے سوا کوئی بات آپ کو وہاں پہ سننے میں اور سننے کو نہیں ملی. کوئی بات سننے کو نہیں ملی وہاں پہ. ان کے 2 پریس کانفرنس ہو وہ بھی انلیگل. کیوں؟ پرائم منسٹر آفس کو بغیر کسی آفس یعنی پبلک آفس ہولڈر کی ایک ممبر مینز مریم نواز وہ کیسے ہولڈ کر سکتی ہے، وہ کیسے وہ چیئر کر سکتی ہے، وہ استعمال کیا گیا. یہ بھی غیر قانونی، غیر آئینی ہے. لیکن ان کے کون کون سے کام ہم آپ کو بتائیں گے غیر قانونی، غیر آئینی. بہرحال نالائق لوگوں کے نالائق حربے ہوتے ہیں، نالائق کام ہوتے ہیں. لب لباب یہ ہے کہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ کیس کل ہی نمٹا چکے ہیں عدلیہ اور سپریم کورٹ اور عمر عطا بندیال صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے آج کل. اچھا، تو اس فیصلے میں بظاہر تو جتنے بھی قانون دان ہیں، جتنے بھی ماہرین ہیں، ان کے سامنے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ فیصلہ غلط اس پہ مبنی تھا جو انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، جو انہوں نے ایک رانگ وے پہ، اللیگل وے پہ حمزہ شہباز کو صرف اور صرف اپنے 2 نمبری کے چکر میں اس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کی، جو کہ ناکام کوشش. اور یہ ڈرامہ بھی ان کا فلاپ ہو گیا. عوام کے سامنے ہے کہ عوام کے چاہنے والے کون ہیں. ڈالر آج 237 روپے پہ، 238 روپے پہ پہنچ گیا. آج کی بات کروں صبح سویرے کی. اور یہ لوگ کوئی کس چکر میں، کوئی کس چکر میں، اپنے ہی چکروں میں لگے ہوئے. عوام کا فکر ان کو یا پاکستان کا فکر ان کو کچھ نہیں. سب سے پہلے انہوں نے سیاسی بحران لایا، اس کے بعد انہوں نے معاشی بحران لایا، ابھی اس کے بعد یہ آئینی بحران ہمارے ملک میں قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے یہ آئینی بحران ہے. اگر آپ آئینی ادارے کو پریس کانفرنس میں اس سے بائیکاٹ اور اس پہ بے اعتمادی کا، اگر چیف جسٹس پہ بے اعتمادی کا اظہار آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آئینی ادارے کو آپ مانتے ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ آپ اس پاکستان کو قانون اور آئین والا ملک مانتے ہی نہیں اور چلانا بھی نہیں چاہتے. تو اگر یہ اس حالت میں کہ ان کے سامنے ادارے اور عمران خان جیسے شخصیت کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کے سامنے اس طرح حرکتیں کر رہے اور ان کے مقابلے میں آ کے اس طرح کر رہے، تو میرے اور آپ کا ان کو کیا پرواہ؟ ہم تو مولی اور گاجر بھی ان کے سامنے نہیں ہے. تو لہٰذا اس ملک کو اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں سے آزادی دلائیں، اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں سے محفوظ رکھے. جو ہم دیکھ رہے ہیں ریئلی ہمیں تو ہر طرف خوف اور خدشات ہی نظر آتے ہیں. تو لہٰذا میں صرف عوام کو اور قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھ سمیت، کہ ان لوگوں کو آپ لوگوں نے پڑھ بھی لیا اور مزید اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے لوگ. آپ پڑھ لے، دیکھ لے کہ اس میں کیا ہے. آئینی نقطہ اس میں کلیئر ہے کہ پرویز الہی وہ سمپل میجورٹی کے ساتھ 186 ووٹ کے ساتھ وہ وزیر اعلیٰ ہے. اور جب وہ وزیر اعلیٰ بن گیا تو ان کو پھر اپنے ڈر، خوف اور بھاگنے کے لیے، میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ سب کچھ پیک کر چکے. کل آپ لوگوں نے اگر کانفرنس دیکھے تو ان کانفرنس میں ان کے چیخے پھر رانا ثناءاللہ جیسے جس نے جتنا غلط کام کیا اس کے چیخ آپ نے زیادہ سنی ہوگی. جس نے اس ملک کے عوام کے ساتھ اور قانون آئین کے ساتھ جو 2 نمبری کیے، جو بغیرتی کیے اور جو واقعی آئین سے ہٹ کر حرکتیں کیے، وہ ان کی چیخ آپ کو زیادہ سننے کو ملے گی. وہ اس میں آپ ایک رانا ثناءاللہ، ایک مریم نواز، اور اگر آپ دیکھ لیں تو حکومت اخلاقی طور پہ اور اگر آپ حقائق پر مبنی دیکھ لیں تو حکومت ان کے ہاتھ سے جا چکی ہے. پنجاب کی حکومت ملتے ہی
یہ ابھی بھاگنے کے راستہ دیکھ رہے کہ ہم بھاگ جائیں، کیونکہ جب پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ آ گیا تو ان کی پنجاب میں جو پروٹوکول تھے، ان کے پنجاب میں جو اپنے آپ کو منوانے کی ایک دو نمبری اور ایک غیر قانونی لاقانونیت تھی، وہ ختم ہو جائے گی۔ جب وہ ختم ہو گیا تو پھر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر شہباز شریف بیچارہ، اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ وہ بیچارہ ہی رہ گیا، تو پھر ان کے پاس رہ جائے گا صرف اور صرف ایک اسلام آباد کے شہر، وہ بھی مخصوص آفس تک۔ تو لہٰذا حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام ان سے جا چکی ہے، وہ ان کے ہاتھ نہیں آنے والے۔ وہ اب یہ جو نا، اب یہ بکلاہٹ کے شکار ہے، ابھی حواس باختہ ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے یہ ریئلی میں آپ کو ایک تجزیے کے طور پہ بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو عوام کے ریئیکشن جو رد عمل ہے وہ مختلف انداز میں، ہم بھی گھومتے پھرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، یہ اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو دوست محمد مزاری نے اب اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے کہ وہ کسی طرح اس کیس سے بچ جائے، کیونکہ اس کو خود بھی پتہ ہے، کیونکہ اس کے وکیل صلاح الدین صاحب اس سپریم کورٹ کے بینچ سے ایک دن پہلے نے، اسی دن 22 جولائی کو اس سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ غلط، غیر قانونی اور واقعی غیر آئینی ہوا ہے۔ یعنی مینز کہ ایک خط کے ذریعے آپ پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دینا اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے غلط کام کے لیے یہ بالکل ہی غلط کام ہے، اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کے سامنے یہ تمام باتیں رکھ دی، آپ نے دیکھ لی۔ اب کیا ہے، اب آپ کو نظر آ جائے گا کہ آج کے فیصلے کے بعد ان کا کیا حال ہے۔ یہ ابھی کسی قسم کے تمام جو ان کے پلاننگ تھے وہ ادھورے رہ گئے، کچھ تو انہوں نے کر لیے، پار کر لیے، لیکن کچھ ادھورے رہ گئے، تو اس کے لیے یہ بیچارے پچھتا رہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ زہر کھانے کے لیے نہیں ہے، اور یہاں پہ پھر آپ دیکھ لیں کہ صرف 14 اگست کی تشہیر کے لیے یہ 1 ارب 10 کروڑ روپے جو ہے نا یہ مانگ رہی ہے آپ کے مریم اورنگزیب صاحبہ۔ اس کی اہلیت کیا ہے، قابلیت کیا ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں اور ہمارے ملک، ہمارے عوام کے پیسہ اس طرح استعمال کر رہی ہے۔ بہرحال آپ نے سب کچھ، سارا ڈرامہ دیکھ لیا، فلاپ شو آپ نے دیکھ لیا۔ میں خاص کر کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کانفرنس میں ایک بار پھر آپ کو یہ یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ کانفرنس میں آپ نے دیکھا کہ یہ خود تو ہے، یہ ان کے بیٹے فضل الرحمان کا بیٹا وہاں موجود تھا، اچھا اس کے بعد زرداری کا بیٹا وہاں موجود تھا، اس کے بعد نواز شریف کی بیٹی وہاں موجود تھی۔ تو ان تمام کی، اور پھر جو باقی ہمارے پشتونوں کے بدنام کرنے والے یہ جو ہمارے نام نہاد کے پشتون ابھی رہ گئے، یہ این پی کے وہاں پہ جو اسفندیار ولی کے صاحبزادے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ان کے بعد ان کے بچے یہی ٹریننگ ان کے بچوں کو دے چکے، تو یہی کام ان کے بچوں نے بھی ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ تو ابھی یہی وقت ہے، یہی ٹائم ہے کہ ہم ان کو اور سپریم کورٹ جیسے ادارے ان کو روک دے اس قسم کے غنڈہ گردی، اس قسم کے آئین توڑنے والے حرکات سے اور اقدامات سے۔ اور اب ہم عوام اس کو کم سے کم، جیسے اس ضمنی الیکشن میں پنجاب نے ایک واقعی ثبوت پیش کیا کہ قوم کا ساتھ دیا، ایک حق اور سچ کا ساتھ دیا، اسی طرح ہم نے جنرل الیکشن میں بھی انشاءاللہ عوام نے ساتھ دینا ہے حق اور سچ کا، تاکہ پاکستان اور ہمارے آنے والے نسلیں ایٹ لیسٹ وہ اس عذاب میں نہ پھنسے جس میں ہم پھنسے، اور ہم پھنستے ہوئے آ رہے ہیں۔ تقریباً 40-45 سال کی زندگی ہم نے اسی عذاب میں گزارا ہے، تو ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں یہ کچھ اچھے خبروں کے ساتھ، جو آپ انشاءاللہ متوقع ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے لیکن اناؤنسمنٹ باقی ہے، اور اس کے ججز کی طرف سے ایک جو اپنے ایک طریقہ کار ہے وہ باقی ہے، اور کچھ بیانات جو آپ دیکھ رہے کہ انہوں نے کوئی وکیل تو نہیں چھوڑا، کسی وکیل اینیمیز پیپل پارٹی کا وکیل، شجاعت کا وکیل، پھر پی ڈی ایم کا وکیل، پھر آپ نے دیکھ لیا ان کے جو ڈپٹی اسپیکر
دوست محمد مزاری کا وکیل، کوئی وکیل نہیں چھوڑا، اور سارے صرف اور صرف سپریم کورٹ کو نیچے دکھانے کی، سپریم کورٹ میں بدتمیزی کے علاوہ کسی نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، بھلے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہو یا باہر ہو، لیکن سپریم کورٹ پہ جو لان تان اور سپریم کورٹ کی جو بے توقیری ہو گئی، یہ حقیقت میں، اور ہمارے آنریبل چیف جسٹس کہ جو یہ 3 رکنی بینچ ہے، اس پہ ان لوگوں نے جو گند پھینکنے کی کوشش کی ہے، تو یہ حقیقت میں یہ قابل مذمت ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے، یہ ہمارے لیے ایک بڑے خطرناک قسم کی ایک وہ ہے، انڈیکیشنز ہے اگر ہم اس پہ سوچیں۔ تو بہرحال آپ لوگوں نے سب کچھ دیکھ لیا کہ کون کیا ہے، اور کون کس طرف ملک کو یا ہمارے عوام کے مینڈیٹ کو لے کے جاتے ہیں، اور وہ کس طرح ہمیں استعمال کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ ناصر۔